बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लिप नंबर 42 है और आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 81, 82 और 83 इसका तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। बला मन कसब सय्यअतन, हाँ जिसने जान बूझ कर बुराई कमाई, व अहातत बिही खतीअतुहु और उसके गुनाह ने घेरे रखा उसे, यानी उसने तौबा न की, फ़उलाइका अस्हाबुन नार और गुनाह पर गुनाह करता रहा, हुम फीहा खालिदून तो ऐसे लोग जहन्नुम की आग के साथी हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। इस आयत मुबारका से अगली आयत है वो ईमान वालों के लिए है, मगर इस आयत का मुख्तसर तफसीर है वो ये है कि इस आयत से पता चला कि कुफ़ार के जो शीर ख़ार बच्चे हैं, यानी जो दूध पीते बच्चे हैं, वो दोज़ख में नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने गुनाह ही नहीं किए, और दोज़ख में जाना गुनाह कबीरा पर मुअल्लक़ फरमाया गया है, यानी जो गुनाह कबीरा करता है और वो करता ही रहता है और उसे आदत बना लेता है और तौबा नहीं करता, तो हत्ता कि वो गुनाह कबीरा खुदा न खास्ता उसे लेकर चला जाता है कुफ्र की तरफ, तो फिर वो हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा। अदरवाइज़ वो लोग जो गुनाह कबीरा के खुदा न खास्ता मुर्तकिब हों और उसके बाद वो तौबा कर लें, तो अल्लाह ताला उन्हें तौबा के बिना ही अगर खुदा न खास्ता वो मर गए तो अल्लाह ताला उन्हें सज़ा देकर तो जन्नत के किसी न किसी दर्जे में ज़रूर भिजवाएगा, और जिन्हें अल्लाह ने तौफीक तौबा अता फरमाई तो रब्बे कायनात उन्हें ज़रूर बख्श देगा इंशाअल्लाह। अगला एक मसला पैदा हुआ, पता चला कि चूँकि इस आयत में है ना हम फ़िया खालिदून, तो वो उसमें हमेशा रहेंगे, तो इसकी तफसीर ये है कि मोमिन गुनाहगार दोज़ख में हमेशा न रहेगा क्योंकि उसे गुनाहों ने घेरा नहीं, उसका दिल बुरे अकायद से पाक है। गुनाह घेर लेने की सूरत यह है कि दिल भी गंदे अकीदों से घिर जाए। अब गंदे अकीदे से मुराद क्या है? गंदे अकीदे से मुराद ये है कि जिस तरह यहूदियों ने भी कई खुदा बना लिए और ईसाइयों ने भी 3 खुदा बना लिए, इसी तरह मुसलमान भी अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा जायज़ समझ लें, किसी और की इबादत जायज़ समझ लें, किसी और को नऊज़ बिल्लाह खुदा का दर्जा दे दें, तो ये कुफ्र है। और ऐसा करने वाले लोग जो हैं वो गुनाह कबीरा के सिर्फ मुर्तकिब नहीं हैं बल्कि वो कुफ्र में चले जाते हैं, तो वो उसमें हमेशा रहेंगे। हमें चाहिए कि हम चाहे जिस मर्ज़ी हस्ती को माने पर उसे खुदा का दर्जा न दें, इवन मुस्तफ़ा का दर्जा भी न दें। जो कोई भी है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ही है, उनके बराबर भी कोई नहीं हो सकता, चाहे वो कोई इमाम हो, चाहे वो कोई सहाबी हो, चाहे वो कोई अहले बैत अतहार की हस्ती हो, चाहे वो कोई भी हो, वो जो कोई भी है वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के भी बाद है। सो जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इबादत करना जायज़ नहीं तो फिर किसी और की करना कैसे जायज़ हो सकता है? लिहाजा हमें हर सूरत हर हस्ती को लेकर अदब करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, उन्हें तस्लीम करना चाहिए, मगर हद्दों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर कुफ्र हो जाएगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 82 यानी 82 में अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून, और वो लोग जो ईमान ले आए और अमल सालेह करते रहे यानी नेक अमाल करते रहे, वो जन्नत के साथी हैं और उसमें हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इस आयत मुबारका में रब्बे ज़ुल जलाल ने शाह फरमाया कि जितने नेक काम करने का मौका मिले उतने हमें करने चाहिए। अगर किसी को खुदा न खास्ता बिल्कुल नेक अमल करने का मौका न मिला तो भी उसके जन्नती होने के लिए सिर्फ ईमान ही काफ़ी है। जैसे वो शख्स जो इस्लाम लाते ही फौत हो गया या शहीद हो गया, बल्कि मुसलमानों के फौत शुदा बच्चों के लिए उनके माँ बाप का ईमान लाना ही काफ़ी है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सालिहात आमनु व आमिलुस सालिहात, तो नेक अमाल फरमाया वो जन्नत में जाएंगे और वो हमेशा के लिए जन्नत ही में रहेंगे। आयत नंबर 83 है, अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह, और याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया। क्या अहद लिया? ला तअबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करोगे। व बिल वालिदैन इहसाना,
اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا، اور جن سے قریبی تعلق ہے، اور وہ جو یتیم ہیں اور وہ جو مساکین ہیں، ان سب پر احسان کرو گے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، لیکن کچھ عرصہ بعد تم اس عہد سے پھر گئے اور تم میں سے اکثر تو پھرنے ہی والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی۔ یہ عہد جو ہے، یہ تورات شریف جو ہے نا، اس میں لیا گیا تھا، تو اس کا دوبارہ ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ تو دوسری اس آیت مبارکہ کا دوسرا جز ہے وبالوالدین احسانا۔ تو احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ زندگی میں ان کا ادب کیا جائے، ان کی جانی اور مالی خدمت کی جائے، ان کے جائز حکموں کو مانا جائے، ان کی خدمت کے لیے نوافل چھوڑے جا سکتے ہیں، فرائض اور واجبات جو ہیں انہیں مؤخر کیا جا سکتا ہے مگر چھوڑے نہیں جا سکتے۔ اگر ماں باپ کسی گناہ یا کفر میں مبتلا ہوں تو ان کو پھر بھی سختی سے نہیں بلکہ اچھی تدبیر سے روکا جائے۔ والدین کے مرنے کے بعد ان سے بھلائی یہ ہے کہ ان کی وصیتیں پوری کی جائیں، ان کے دوستوں کا احترام کیا جائے، ان کے لیے فاتحہ پڑھی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، دیگر صدقات کا ثواب انہیں بخشا جاتا رہے، اور ان کے اچھے مراسم جو ہیں جو دنیا میں تھے انہیں جاری رکھا جائے، اور کم از کم ہفتہ میں ایک بار والدین یا ماں باپ میں سے کوئی بھی جو دنیا سے جائے ان کی قبر کی زیارت کی جائے، اور جمعہ کا دن دوپہر سے پہلے جائے تو یہ سنت کے مطابق بھی ہے اور عین بخشش کا سبب بھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت بڑی ضروری ہے، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ان کی اطاعت کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور بعد میں ماں باپ کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کے بعد پھر ماں باپ کی اطاعت کا ذکر کرتا ہے، تو آپ اس سے والدین کی عظمت کا اندازہ لگا لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، یہ دراصل تمام مذاہب میں مشترکہ ہیں، یہ بنیادی انسانی حقوق اور فرائض ہیں۔ ان میں سب سے بنیادی بات اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور اس کی بلا شرط اور بلا شرکت غیر عبادت کرنا ہے، یعنی کسی بھی شرط کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ افسوس یہ ہے کہ UN کے بنیادی حقوق و فرائض میں انسان کے اس اہم ترین فرض اور حق کا ذکر تک نہیں۔ جب انسان کی دنیا اور آخرت جو ہے اس کی جو کامیابی ہے وہ اسی حق میں مضمر ہے اور اس میں چھپی ہوئی ہے، تو پھر اس کا ذکر بھی UN کے چارٹر میں ہونا چاہیے تھا۔ افسوس کہ اس ایک حق کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ میں اتر جائے گا، اور وہاں سے نکلنے کا ما سوائے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے کوئی اور طریقہ نہیں۔ یہ آدمی پر فرض اور حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو رب تعالیٰ کے متعلق بتائے، اللہ تعالیٰ کے بارے تلقین کرے۔ یہ ہر انسان کی ذاتی ذمہ داری ہے اور اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ کے بارے لوگوں کو بتایا جائے۔ آج بہت ساری دنیا اللہ ہی کا نعوذ باللہ انکار کر رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بات کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی توحید کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات کریں، اللہ کے فضل کی بات کریں۔ چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے، کسی ذاتی مفاد کو بیچ میں نہ لائے۔ جیسے کہ میں نماز تب پڑھوں گا جب میرا یہ کام ہو جائے گا، یا میں نماز تب تک پڑھوں گا جب تک میرا یہ کام نہ ہوا، اور جب کام ہو گیا تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، اور اگر میں نماز پڑھتا رہا اور کام نہیں ہوا تو نماز چھوڑ دی۔ یہ سب لالچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ ہے ہی عبادت کے لائق، اس لیے کہ بندہ اللہ کا بندہ ہے اور رب بندے کو پالنے والا رب ہے، رب کہتے ہی پالنے والے کو ہیں، تو اس لیے اللہ کی عبادت کی جائے بغیر کسی لالچ کے۔ ہر ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے رب تعالیٰ کے متعلق تعلیم دے، اور ان کی پیدائش پر ان کے کانوں میں جو پہلی آواز پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی ہو۔ یعنی ہر بچے کا یہ پیدائشی حق ہے، چاہے وہ بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو یا نان مسلمز کے گھر پیدا ہو، پیدائشی حق یہ ہے کہ اس کے کانوں میں پیدائش کے فوراً بعد اذان کہی جائے۔
اور دوسری بات یہ ہے، اسی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرو۔ یہ عالمی درس اخلاق ہے، یعنی انٹرنیشنل گڈ بیہیویئر جو ہے یہ اس کا درس اللہ نے دیا ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر کم از کم حق یہ ہے کہ وہ اس سے خوش اخلاقی سے پیش آئے اور بات چیت میں نرمی اختیار کرے۔ آج ہم سڑک کے کنارے جا رہے ہوں تو کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے، ہمارے ماتھے پر تیور آ جاتا ہے، ہم کسی کے ساتھ یعنی بےہودگی کرنے سے کتراتے نہیں، ہم بہت جلدی غصہ کر جاتے ہیں، ہم ایسے لگتا ہے جیسے کہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، اندر سے بھی باہر سے بھی، اور آل دا ٹائم ہو چکے ہیں۔ ہمیں ہر وقت غصے میں نہیں رہنا چاہیے۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اعلیٰ ترین مثال قائم فرمائی۔ آپ کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرانے والے اور ہمیشہ اسمائلنگ فیس والے تھے، نہایت تواضع اور عاجزی کرنے والے تھے اور دوسروں کی عزت کرنے والے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کی، کسی کی ہتک نہیں کی، کبھی کسی کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اسے خراب نہیں کیا، کبھی کسی کی چغلی نہیں کھائی، اور نہ ہی کبھی کسی کا دل توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ اخلاق عالیہ کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آپ کی امتیوں سے بھی یہی توقع کی جاتی ہے اور جا سکتی بھی ہے کہ وہ عام آدمیوں کی نسبت اخلاق میں کہیں بڑھ کر ہوں۔ مومنین کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور تکبرانہ گفتگو سے اجتناب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی بات کرنا صدقہ ہے، اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں جو ایک بندے کا فرض ہے وہ دوسرے کا حق بھی ہے، یعنی حقوق اور فرائض دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جبکہ مغربی دنیا میں حقوق کا ذکر تو ہوتا ہے، فرائض کا نہیں ہوتا۔ دونوں تہذیبوں میں یہ بالکل ایک واضح طور پر فرق ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے یہ زکوٰۃ کو بھی اس میں بیان فرمایا کہ نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ تو جو چیزیں انسان کے بنیادی حقوق و فرائض میں شامل ہیں ان میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اہم ترین ہے۔ دراصل یہ دونوں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی عملی شکلیں ہیں، پریکٹیکلی جو صورتیں بنتی ہیں وہ ہیں صلاۃ کا قیام، یعنی نماز کا قیام حقوق اللہ کا پورا کرنا ہے، اور زکوٰۃ کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ حقوق العباد کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، جس کی مالیت 7.5 تولہ سونا ہو جس کے پاس، یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں بیان کردہ اصول ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، انسان کی کنجوسی جاتی رہتی ہے، اور دوسروں کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ نفس کے دل کے تزکیہ کا تعلق بھی زکوٰۃ ہی سے ہے، یعنی نفس کی برائیوں کو دور کرنے کا بہترین طریقہ صدقات اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اور عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے مال میں ایک حصہ دوسروں کا بھی ہے۔ اس کی کم سے کم حد 1000 میں 40 روپے یعنی 2.5% ہے۔ 1000 میں 40 روپے بنتے ہیں۔ تو یہ کوئی ٹیکس نہیں، بلکہ یہ اپنی دولت اور اثاثوں کو حلال اور پاکیزہ رکھنے کے لیے ایک لازمی عبادت ہے۔ جس طرح خون کو صاف رکھنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ورزش کے ذریعے چربی جو ہے نا وہ جسم کی جلانا ضروری ہے، اور کنویں کو صاف رکھنے کے لیے اس میں سے پانی نکالتے رہنا ضروری ہے، اسی طرح رزق اور مال و دولت کی صفائی کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو مال و دولت میں برکت نہیں رہتی، وہ راحت کی بجائے زحمت بن جاتا ہے، وہ مال آپ کے لیے خوشیوں کے بجائے غم بن جاتا ہے، وہ آپ کو ترقی دینے کے بجائے بیماریاں لاتا ہے، حادثات لاتا ہے، دکھ پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے دولت مند بہت سارے لوگ اس کے باوجود بھی مال کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں سے پوری ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، لہٰذا ہمیں یہ ضرور ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی آیت مبارکہ کے آخر میں خصوصی طور پر بنی اسرائیل اور عمومی طور پر تمام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ قبول مذہب سے تم اللہ تعالیٰ کے کائناتی اصولوں کے پابند ہونے کا وعدہ تو کر لیتے ہو، لیکن تم میں سے اکثر اس کی پابندی نہیں کرتے۔ خصوصاً موجودہ مغربی لادین تہذیب نے تمام رشتوں کو توڑ کر انسان کو تنہا کر دیا ہے، اور اللہ کی غلامی سے نکل کر وہ سینکڑوں بتوں کی غلامی میں چلے گئے ہیں۔ لہٰذا آج انسان کے دکھوں کا سبب مادی ذرائع کی کمی نہیں، ہر ایک کے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں، بلکہ
اس آیت مبارکہ میں بتائے گئے فرائض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ وہ والدین کی عزت نہیں کرتے، وہ بہن بھائیوں کا حق ادا نہیں کرتے، وہ پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو ان شخصی حقوق و فرائض کے علاوہ معاشرتی اعمال ہیں جن کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان احکام کا بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے ان احکام کو پامال کیا، جس کی وجہ سے اسے دنیا میں شدید مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا آج ہمیں بھی چاہیے، یوں کہہ لیں کہ یہ جتنے بھی پہلی قومیں ہیں، یعنی یہودی اور نصرانی، یعنی کرسچنز اور جوز، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنگ عظیم دوم میں تباہی کے بعد ان کی موجودہ خوشحالی بھی صرف ایک عارضی وقفہ ہے، عارضی طور پر وقفہ ہے۔ جیسے کہ میدان تی میں انہیں وقفہ دیا گیا تھا، اس کے بعد بیت المقدس میں وقفہ دیا گیا تھا، تو ان کی تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا کر کے سنبھلنے اور توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، لیکن انہوں نے نہ تو سبق سیکھا، نہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور نافرمانی کی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے پہلے سے بھی شدید عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی تاریخ سے سبق حاصل کریں اور اپنی اصلاح کی طرف مسلسل توجہ دیتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں یہودیوں کی طرح خود بھی نشان عبرت بن جائیں۔ ہمیں یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ان کی لمبی لمبی بلڈنگز دیکھ کر، ترقی یافتہ معاملات اور مسائل دیکھ کر جو ہے ہم ان سے صرف متاثر نہ ہوں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق توبہ اور عجز و نیاز عطا کرے اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔